वो नींद में कर्राता हुआ उठा था। पाँव में शदीद दर्द हुआ था। बाबा, इसने अपने पास बेड पर हाथ मारते बाप को ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानता था कि इसका बाप यहीं होगा इसके पास, क्योंकि जब वो सोया था तो अपने बाप के साथ ही सोया था। बाबा, इसने लाइट ऑन की थी हाथ बढ़ाकर, मगर बेड खाली था। दूसरी तरफ से इसका बाप बिस्तर पर मौजूद नहीं था। कहाँ है बाबा? इस वक्त आपको मेरे पास होना चाहिए था। आप जानते हैं मुझे दर्द हो रहा है, कहते वो उठा था और बाहर की तरफ बढ़ा था अपने बाप के कमरे में जाने के लिए। बाबा, इसने लॉक घुमाते आवाज़ दी थी और अंदर बढ़ा था, मगर सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। इसका बाप आईना को सीने में छिपाए सो रहा था सुकून से। इसने आगे बढ़कर बाप को उठाना चाहा था, मगर फिर आंसू बहाता बाहर आया था। अरे हनी बाबा, आप कब उठे? सदाकत ने हनी को एहसन के कमरे से निकलते देखकर इस तक पहुंचते पूछा था। आयना आंटी बाबा के कमरे में क्या कर रही हैं? दबे दबे गुस्से से चीखते हुए सवाल किया था, जबकि रोने में कमी नहीं आई थी। हनी बाबा, आप मेरे साथ चले, मैं आपको मेरी मामा की जगह पर आयना आंटी क्या कर रही हैं, मुझे बस ये जवाब चाहिए। आपके इसने टेबल पर पड़ा वाज जोर से ज़मीन पर मारा था। शोर की आवाज़ सुनकर एहसन की आंख खुली थी। आईना को खुद से अलग करते और पाँव में चप्पल उड़जते वो बाहर आया था। हनी, इसने आगे बढ़कर हनी को पकड़ा था। हाथ ना लगाए मुझे। वो इससे दूर हुआ था। मगर मेरी जान, मैंने कहा वो औरत आयना आंटी आपके साथ हग में क्यों थी? मम्मा की जगह पर क्यों थी? वो चीखा था। अब की बार शीशे का डेकोरेशन उठाकर फेंका था। एहसन ने इसकी तरफ देखा था, जहां आईना मुंह पर हाथ रखे नफी में सर हिलाते जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े देख रही थी। आईना, एहसन ने ज़ेरलब कहा था। हनी मेरी जान, व्हाट हैपन? रिलैक्स। सीढ़ियों से उतरते अशर ने इसकी तरफ बढ़ते इसे उठाते सीने से लगाते कहा था। आईना, तुम ठीक हो? एहसन आईना तक पहुंचा था और इसका बाजू पकड़ते पूछा था। वो नफ़ी में सर हिलाती कमरे की तरफ बढ़ी थी और अंदर जाकर कमरा बंद किया था। क्या अशल और हनी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या हनी इसे अपनी माँ की जगह दे पाएगा? क्या इनका रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा? कितने अनगिनत सवाल थे जो दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। खाली एहसन के इसे कबूल कर लेने से क्या हो जाएगा? वो सिर्फ एहसन की ज़िंदगी में ही तो नहीं आई थी, वो एहसन की ज़िंदगी से जुड़ी इसकी अहम और अजीज़ हस्तियों की ज़िंदगी में भी तो आई थी, एक नए रिश्ते के साथ। वासे, ये क्या कर दिया आपने? अपने बालों को मिट्टियों में भींचते वो हिचकियों से रोने लगी थी। चाचू, आई जस्ट वॉन्ट आंसर। बाबा के रूम में आयना आंटी क्यों थी? क्यों? पापा इनको हक करके सो रहे थे, जबकि इन्हें मेरे पास होना चाहिए था। मुझे इनकी ज़रूरत थी। वो रोते हुए बाप की तरफ देखते बोला था। अशल, मेरा आईना से निकाह। आई नो एहसन भाई, प्लीज़ आप आईना को संभालें। जाकर मैं देखता हूँ हनी को, मैं इसके साथ हूँ। शी इज़ ऑलरेडी डिस्टर्ब। इसने एहसन की बात काटते कहा था इसे, क्योंकि वो जान चुका था कि एहसन नज़रें झुकाए शर्मिंदा होते बेटे और भाई के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगा था, जो इसे गवारा नहीं था। एहसन ने हनी को देखा था। हनी ने नज़रें फेर ली थी। इसकी नज़रों में अजीब तरह की बेइतनाई थी। वो मरे मरे कदम उठा था, रूम की तरफ बढ़ा था। हनी, क्या हम बात कर सकते हैं? अशल ने एहसन के जाते ही हनी की तरफ देखते कहा था। नो, कहते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। बट मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी इसके पीछे चलते बोला था। चाचू, अगर आपको पापा के लिए कुछ बोलना है तो मुझे कुछ नहीं सुनना। इसका लहजा दो टोक था। नहीं, मुझे बाबा के लिए कुछ नहीं बोलना। हाँ, मगर मुझे एक ऐसे इंसान के लिए बोलना है जिसे हमारी ज़रूरत है। इसको पकड़ कर बेड पर बिठाते इसके हाथों में लेते बोला था वो। और वो इंसान कौन है? इसने अशिल की तरफ देखते कहा था। यू नो हनी, वासे अंकल की डेथ हो चुकी है और इनका मर्डर किसने किया ये मैं नहीं जानता, मगर मैं 100% श्योर हूँ कि इस सब के पीछे आलम का हाथ है। आयना आंटी का मर्डर करने की कोशिश की गई क्योंकि वो मेरे साथ भाभी के केस को सॉल्व कर रही थी। इनको मुश्किल ने हमारी वजह से घेरा है और फिर वाजे अंकल इनको प्रोटेक्ट करते करते मर्डर हो गए।
ہنی جاتے ہوئے انہوں نے احسن بھائی سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آئینہ سے نکاح کر لے، کیونکہ واضح انکل کے بعد اس دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ تم جانتے ہو واضح انکل کے کتنے پرانے ٹرم سے ہمارے ساتھ، تم بچپن سے یہ سب دیکھ رہے ہو۔ آئینہ کو ہماری ضرورت ہے، احسن بھائی کی ضرورت ہے، ہم اس کو اکیلا نہیں کر سکتے۔ وہ اب احسن بھائی کی بیوی ہے اور آپ کی ماما کا درجہ۔ سوری ٹو سے چاچو، بٹ وہ میری ماما نہیں ہو سکتی، اس نے بات کاٹتے کہا تھا۔ بٹ ہنی، بابا کو اس نکاح سے پہلے میرے اور ماما کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، وہ اکیلے یہ فیصلہ نہیں لے سکتے تھے۔ ماما کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور بابا، اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ ہنی، بابا مجبور تھے، ہم نہیں سمجھیں گے ان کی پوزیشن کو تو کون سمجھے گا؟ تم ایک بار ہاتھ بڑھا کر تو دیکھو، آئینہ آنٹی بہت اچھی ہیں، اشل نے اس کے کاندھے کو تھپکتے کہا تھا۔ میں بچہ ہوں نہ سمجھ ہوں، جو بھی ہوں، مگر میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، کسی دوسری عورت کو ماں تسلیم نہیں کر سکتا۔ چاچو، بابا کو اپنی بیوی اور آپ کو نئی بھابھی مبارک۔ آئی نیڈ سم ریسٹ، کہتے وہ کمفرٹر میں گھسا تھا اور تکیے میں منہ گھسائے رونے لگا تھا۔ ہنی، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، مگر میں یہ چاہوں گا کہ تم کوشش کرو، کیونکہ کوشش کرنے سے ہی فاصلے مٹتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ہانیہ بھابھی کو لے کر تمہیں آئینہ سے نوازنا ہو، اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہے، بس ہم اپنی ضد اور انا میں سمجھ نہیں پاتے۔ میں چاہتا ہوں جو مجھ سے ہوا وہ تم سے نہ ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم احسن بھائی کو ہرٹ نہیں کرو گے، وہ بہت پریشان ہیں، ایٹ لیسٹ تم اپنے رویے سے انہیں پریشان مت کرو، کہتے وہ اٹھا تھا اور باہر چلے گیا تھا۔ میں پریشان نہ کروں بابا کو، وہ میرے اور اپنے درمیان کسی کو لے آئے ہیں، اور میں ان سے سوال بھی نہ کروں۔ چاچو، آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ہنی نہیں ہیں، اس وقت انہیں میرے پاس ہونا چاہیے تھا اور وہ ان کے پاس ہیں۔ میں چھوٹا ہوں، ان کا بیٹا ہوں، مجھے ضرورت ہے ان کی، اور وہ مجھ سے دور ہے، مجھ سے ماما دور ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ آئی ہیٹ یو بابا، کہتے وہ بے آواز آنسو سے رونے لگا تھا۔ آئینہ، احسن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پکارا تھا، وہ جو دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہی تھی، ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تھا اور ہگ کیا تھا۔ آئی ایم سوری آئینہ، ہنی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے ایسا ریئیکٹ کیا۔ کیا تم دیکھنا اشر اسے سمجھا دے گا، وہ نارمل ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، پلیز ایسے مت رو، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے آنسو صاف کرتے التجا کی تھی۔ ماما، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، آپ باپ بیٹے کے درمیان میری وجہ سے آپ کے درمیان دوریاں بڑھ جائیں گی، آپ دونوں باپ اور بیٹا آمنے سامنے آ جائیں گے، وہ نفرت کرنے لگے گا مجھ سے بھی، آپ سے بھی، کوئی بھی اولاد کسی دوسری عورت کو ماں کے روپ میں پسند نہیں کرتی۔ احسن، واسع انکل نے زبردستی مجھے آپ سب کی زندگیوں میں پر مسلط کر دیا ہے۔ سسکتی ہوئی وہ ہاتھ مروڑتی بے بسی کی انتہا پر اپنے لفظ ادا کر رہی تھی۔ تم غلط ہو آئینہ، ماں ہوتی ہے، سگی ہو یا پرائی، تمہاری ممتا پر مجھے شک نہیں ہے، تم جلد یا بدیر اسے اپنا بنا لو گی، لیکن تب جب تم اپنے دل سے یہ بدگمانی نکال دو گی کہ تم مجھ پر یا میرے بیٹے پر زبردستی مسلط کی گئی ہو۔ آئینہ، یہ سب اتنی جلدی میں ہوا ہے کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا یا کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے اس کے گھنگریالے بال کانوں کے پیچھے اڑستے کہا تھا، اس کے سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک دیکھی تھی، گیلے بھیگے رخسار دیکھے تھے، وہ کبھی ہچکی لے رہی تھی تو کبھی سسک رہی تھی، اس کا جسم بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ تب ملتا ہے جب آپ کسی کو اپنے عقد میں لیتے ہوں۔ میں چاہے جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لوں، جو مرضی کر لوں، مگر اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گی تو سب بے فضول اور رائے گاں ہیں۔ میں اور تم ہنی کے ماں باپ ہیں، اور ہنی ہمارا کائنات ہے، ہماری دنیا ہے، ہم مل کر کوشش کریں گے تو اس کا رخ موڑ لیں گے ہماری طرف۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، تم اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہم مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہوپ لیس ہو کر خود کو بلیم کر کے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ آزمائش رب کی طرف سے ہے اور اس کا امتحان مل کر دیں گے۔ مجھے تم میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑی چاہیے ہو، نہ کہ خستہ حال، کمزور اور بے حال۔
اب کی بار اس نے جھک کر اس کے پیشانے پر لب رکھے تھے۔ آئینہ کے آنسو اس کی باتوں، اس کے لفظوں سے تھم گئے تھے۔ نہ جانے اس کی آواز میں اتنا سحر کیوں تھا کہ وہ بات کرتا تھا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے سنتی رہے۔ وہ اس کے سحر میں ڈوبنے لگی تھی۔ اس کے لفظوں کی سچائی اور سمجھداری کے بعد اس کے پاس کوئی دلیل بچتی ہی نہیں تھی۔ اس کے جھلستے لبوں کے لمس پر آئینہ نے آنکھیں بند کی تھیں۔ پیشانی سے ٹکراتی اس کی سانسیں اور لمس اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا۔ ساتھ دو گی میرا ہماری جنت کی بدگمانی دور کرنے کے لیے؟ اب کی بار اس نے اس کے ناک کے ساتھ جوڑتے پوچھا تھا۔ پہلی بار کسی مرد کی سانسوں کو اپنے نتنوں کے ساتھ ٹکراتے محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ جسم لرزا تھا۔ احسن کے ہاتھوں میں دیے اس کے ہاتھ بھی کانپے تھے۔ حلق خشک ہوا تھا، پلکیں لرزی تھیں۔ وہ بڑے مان اور چاہت سے پوچھ رہا تھا۔ جی جی جی، اس نے گلابی تھرتھراتے لبوں سے کہا تھا۔ احسن نے ایک لمبا سانس کھینچ کر اس کی سانسوں کو خود میں اتارا تھا اور آئینہ سانس روک گئی تھی۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ ڈرتی اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ ریلیکس، اس نے اس کے بال پر لب رکھتے کمر سہلاتے کہا تھا۔ یس، احسن نے آئینہ کے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ ارشل اس وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آئینہ کے پاس جاتے اس نے پکارا تھا اسے۔ ارشل واسے کہتے وہ اس کے سینے میں سر دیے ہچکیوں سے رونے لگی تھی اور وہ اس کا سر تھپکتا اسے چپ کروانے لگا تھا۔ ارشل وہ واحد انسان تھا جس کے سامنے آئینہ نے خود کو بہت مضبوط ثابت کیا تھا، اور وہی وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ کتنے شکوے تھے، کتنے گلے تھے جو اس سے کرنے تھے۔ کاش اس رات وہ اس کے کہنے پر رک جاتی تو آج واسے انکل زندہ ہوتے اور یہ حالات نہ ہوتے۔ بس چپ، رونا نہیں، میں ہوں نا تمہارے بھائی باپ۔ یہ مت سمجھنا کہ واسے انکل کے بعد تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے جب پکارو گی میں تمہاری ایک پکار پر دوڑ چلا آؤں گا۔ اس نے اسے خود سے الگ کرتے، اس کے آنسو صاف کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا تم مجھے اپنا بھائی؟ نہیں ارشل، پلیز مجھ سے کوئی رشتہ مت بناؤ۔ جو میرا ہوتا ہے وہ مجھ سے چھن جاتا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اسے ٹوکتی روتے ہوئے بولی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا آئینہ، تم میری بھابھی ہی نہیں بہن بھی ہو۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، مگر تم کو دیکھ کر لگتا ہے اگر ہوتی تو ایسی ہی ہوتی، اپنے ارادوں میں اٹل۔ مجھے کبھی بھی تمہاری کمزور سائڈ نہیں دیکھنی، بلکہ مجھے تم پہلی والی آئینہ ہی چاہیے ہو، مضبوط، منہ توڑنے والی۔ حالات جیسے تھے ویسے تمہارا ویلکم تو نہیں کر سکا اچھے سے، مگر ویلکم ان آور فیملی اینڈ لائف۔ ہنی کی طرف سے پریشان مت ہونا۔ ہانیہ بھابھی کی جدائی نے اسے تھوڑا چڑچڑا کر دیا ہے، مگر وہ ویلیوز کو اون کرنا جانتا ہے۔ تمہاری تھوڑی سی توجہ اور پیار اسے بہتر بنا دے گا۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ اس نے اس کے سر کو تھپکتے اسے بھائیوں والا مان دیا تھا اور وہ آنسو صاف کرتی سر ہلا گئی تھی۔ نکاح مبارک بھائی، دعا ہے کہ آپ دونوں کا ساتھ تا قیامت رہے، اینڈ پلیز میری بہن کو بہت خوش رکھیے گا۔ اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں بھول جاؤں گا آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ احسن کے گلے لگتے آخری والے فرقات مسکراتے ہوئے ادا کیے تھے اس نے، بدلے میں وہ بھی بس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ غالیہ کا کچھ پتہ چلا؟ احسن نے پوچھا تھا۔ غالیہ مل گئی ہے، ان فیکٹ اس نے خود اپنے آپ کو بچایا ہے، ارشل نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ احسن نے پریشان ہوتے پوچھا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے، بس تھوڑی زخمی ہے، مگر الحمدللہ شی از سیف ناؤ، اس نے مسکراتے ہوئے تسلی دی تھی۔ مگر وہ تھی کہاں؟ آئینہ نے پوچھا تھا۔ ٹھیک سے تو مجھے بھی نہیں پتہ، نہ پوچھا میں نے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ فی الحال اسے ریلیکس کر کے میڈیسن دے کر سلایا ہے، شاید 6-7 گھنٹے سوئے، اور ضروری بھی ہے کہ اس کے لیے، کیونکہ بقول اس کے اس نے 4 بندوں کا قتل کیا ہے، ارشل نے بتاتے ہوئے گویا آئینہ اور احسن کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ آئی مین کیسے؟ آئینہ کا تو حلق خشک ہوا تھا سن کر۔ یہ تو وہی بتائے گی جب خود کو ریلیکس محسوس کرے گی۔ اچھا احسن بھائی، جو ویپن اس کے پاس تھا وہ میں نے ضائع کروا دیا ہے۔ قاتل اتنا بے وقوف تو ہوگا نہیں،
اگر بچ گیا تو پولیس سے رابطہ کرے، مگر اگر پھر بھی وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے مجھے اربد کے انکل آئی جی سے بات کرنی پڑے گی۔ اس نے احسن کو مخاطب کرتے اگلا لاہ عمل بتایا تھا۔ اچھا آئینہ، تم پر جس نے اٹیمپٹ کیا تھا، تمہیں اس کی شکل یاد ہے؟ اشل نے اس کی طرف رخ کرتے پوچھا تھا۔ ہاں مگر تھوڑی تھوڑی، اس نے ذہن پر زور دیتے کہا تھا۔ ٹھیک سے یاد کرو، تمہارے پاس ابھی کچھ گھنٹے ہیں۔ میں واپسی پر ایک اسکیچ آرٹسٹ کو لے کر آؤں گا، پھر غالیہ اور تم دونوں ان کے فیس ریکگنائز کرو گی تو شاید ہم اس طرح قاتل تک جلد پہنچ سکیں گے۔ اس نے آئینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے تھپکتے کہا تھا۔ کوشش کروں گی، کیونکہ میں نے اس کا سائڈ رخ دیکھا تھا اور جب وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا تب اس جگہ پر بہت اندھیرا تھا، مگر میں پھر بھی کوشش کروں گی کیونکہ اس کے بھاگتے ہوئے میں نے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ آئینہ نے کن پٹی مسلتے کہا تھا، جبکہ وہ سب یاد کرتی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھی۔ ریلیکس، خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، قاتل کو تمہارے پاؤں پر نہ گرایا تو میرا نام بھی اشل سفیر نہیں۔ اس نے وعدہ دیا تھا آئینہ کو، اور اس نے اس امید کو چھوٹنے نہیں دیا تھا۔ احسن بھائی، میں جا رہا ہوں، اربد وہاں اکیلا ہے، آپ پلیز گھر پر سب کا خیال رکھیے گا، کچھ بھی ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ باہر سیکیورٹی میں نے ڈبل کر دی ہے، سول یونیفارم میں بھی سیکیورٹی گارڈ گھوم رہے ہیں، غالیہ ہوش میں آئے تو مجھے کال کر دینا، چلتا ہوں، کہتے وہ مڑا تھا جانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھنا اشل، احسن اور آئینہ نے یک زبان کہا تھا، اور وہ پلٹ کر مسکرایا تھا اور پھر قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ بڑی مشکل سے یہ ڈاکٹر راضی کر کے لائی ہوں، ضرورت کیا تھی تمہیں گن لے کر اس لڑکی کے سامنے گھومنے کی؟ اتنے کچے کھلاڑی تو نہیں تھے تم۔ شائلہ خرم نے ہاشم کو دوائیاں دیتے کہا تھا۔ باقی کے سیکورٹی گارڈ بچ گئے ہیں۔ اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اگلا سوال کیا تھا۔ ہاں، پر وہ جس کی پرائیویٹ جگہ گولی لگی ہے وہ بیچارہ نامرد ہو گیا ہے، اس لڑائی میں زیادہ نقصان تو اس کا ہی ہوا ہے، باقی تم لوگوں کو تو گولیاں چھو کر گزری ہیں۔ بڑا کچا نشانہ تھا لڑکی کا، شائلہ نے نخوت سے کہا تھا۔ نشانہ اس کا کچا ہو سکتا ہے، میرا نہیں، تم دیکھنا وہ ماروں گا کہ دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اس کو۔ ہاشم مہتاب پر فائر کر کے بھاگی ہے وہ، ہاشم نے کڑے لہجے میں کہا تھا۔ کچھ نہیں ہو پایا تم سے، وہ جب یہاں تھی تب بھی، اور اب جب وہ اشل سفیر تک پہنچ گئی ہے تب بھی، الٹا وہ واصف کو بھی غائب کر چکا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ عالم کو بھی۔ نہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں نے سالوں انتظار کیا ہے اس سے ملاقات کا، میری لگن رائگاں نہیں جانی چاہیے۔ وہ میرا شیر ہے، ہاشم مہتاب کا شیر، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا تھا۔ ابھی تو وہ محفوظ ہے کیونکہ وہ پولیس کے پہرے میں ہے اور وہاں سے اسے اشل بھی غائب نہیں کروا سکتا، مگر کب تک؟ اگر اس نے کوئی اور منصوبہ بنا لیا تو؟ شائلہ نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ نہیں، بس ایک دو دن، جیسے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا پہلے عالم کو محفوظ جگہ پہنچاؤں گا اور پھر واصف کو اس کے چنگل سے نکلوا کر اشل سفیر کو اپنے قدموں پر گراؤں گا، اس نے پرسوز انداز میں کہا تھا۔ ویسے نا ہاشم، تو نے بڑی غلطی کی ہے، اسے خود سے دور رکھ کر۔ ساری زندگی وہ باپ کے لیے ترسا ہے اور اب بھی تو اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، شائلہ نے افسوس سے کہا تھا۔ نہیں، یہ فائدہ نہیں، ہم دونوں کی جیت ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے باپ کو جیت دلوائی ہے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اس نے عزم سے کہا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ویسے آج صبح اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے، اب اس کی سانسیں نارمل ہوئی ہیں، مجھے امید ہے کہ جلد ہی اس کے زخم بھر جائیں گے، وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ شائلہ نے گویا خوشی کی خبر سنائی تھی اسے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہاشم خوش ہوا تھا، ہری آنکھیں چمکی تھی۔ بولا کچھ کہ نہیں۔ اس وقت وہ اربد کے سامنے بیٹھا تھا جبکہ ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ نہیں، ہر طرح سے مار کر بھی دیکھ لیا، ٹارچر بھی کر کے دیکھ لیا، مگر وہ کسی صورت منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ یا تو
پکا یارانہ ہے عالم سے یا پھر عالم سے اوپر جو شخص ہے اس سے؟ اربت نے لمبا سانس کھینچتے کہا تھا۔ یعنی اس کا منہ تب بھی کھلے گا جب ہمارے ہاتھ اس کی کوئی کمزوری آئے گی، اشل نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے کہا تھا۔ ہاں مگر وہ کمزوری کیا ہو سکتی ہے جبکہ وہ پورا کا پورا ہمارے پاس ہے، اربت نے کاندھے اچکاتے کہا تھا۔ نہیں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کمزوری جسے سن کر وہ اپنا منہ کھول دے، مطلب وہ بات ہم عالم کے خلاف استعمال کر سکیں، کچھ ایسا۔ اشل نے اپنی جگہ سے اٹھتے کسی نقطے پر غور کرتے کہا تھا۔ اور وہ کمزوری ہم کیسے ڈھونڈیں گے جبکہ اب تو سب کچھ واضح کو ہو گیا ہے؟ ایک بار غالیہ ریلیکس ہو جائے تو ہم اس شخص کا بھی اسکیچ بنوا لیں گے، پھر ہمیں اس تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اربت نے مسئلہ جیسے چٹکیوں میں حل کیا تھا۔ نہیں اربت، ابھی بھی سب کچھ واضح نہیں ہوا، کچھ تو ہے جو چھپا ہوا ہے۔ اور تو نے ایک چیز نوٹ کی؟ اس نے دوبارہ سے بیٹھتے اربت سے کہا تھا۔ کیا؟ اربت نے چونکتے پوچھا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس واصف کی شکل ہانیہ بھابھی سے ملتی جلتی لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کوئی کنیکشن ہے ان کے ساتھ، جبکہ عالم کہیں سے بھی ان سے مماثلت نہیں رکھتا۔ اس نے اربت کی طرف دیکھتے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ تو تیرے کہنے کا مطلب ہے کہ کہیں واصف ہانیہ بھابھی کا بھائی؟ نہیں یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں، اس نے کہتے اور پھر سوچتے نفی کی تھی۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں شک ہی تو دور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور ہو سکتا ہے میں صحیح بھی ہوں۔ اس نے دونوں وجوہات رکھی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ہم ڈی این اے کروا لیتے ہیں۔ مگر ہانیہ بھابھی کا ڈی این اے؟ اربت نے سجیشن دی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے، ان کی میڈیکل ہسٹری میں رپورٹس ہوں۔ مجھے واصف کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، اس سے اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری انفارمیشن مل سکتی ہے۔ کہتے اشل نے فون نکالا تھا اور نمبر ملایا تھا، جبکہ اربت اب بھی اس کے نقطہ نظر پر حیران تھا۔ کیسا پوائنٹ نکالا تھا اس نے؟ اس بات پر اربت نے کیوں نہیں غور کیا تھا؟ اور اگر وہ سچ میں ہانیہ کا بھائی ہوا تو اس کی اس کمزوری کو وہ طاقت بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے سراہا تھا اشل سفیر کو دل ہی دل میں، اسی لیے کہ وہ سراہے جانے کے قابل تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا نام واصف ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کافی ٹائم سے عالم کے ساتھ ہے۔ تم مجھے پوری ڈیٹیلز دو گے؟ ہاں، اس کے پیدا ہونے سے لے کر کہاں پیدا ہوا، کس ہاسپٹل میں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر انفارمیشن مکمل ہونی چاہیے۔ اب مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، اوکے بائے۔ کہتے اس نے کال کاٹی تھی اور اربت کی طرف دیکھا تھا۔ زیادہ ٹائم دینا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس نے اشل کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نہیں، اب غالیہ میرے پاس ہے، میرے سامنے، میں پرسکون ہوں۔ اب اس کیس کی جڑ تک مجھے پہنچنا ہے، اور جس کو مار کر غالیہ مجھ تک پہنچی ہے، میرے خیال میں وہ اتنی جلدی اٹھ کر وار نہیں کرے گا، کیونکہ عالم پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑی سگریٹ جلاتے کہا تھا۔ مگر اشل وہ پولیس کی کسٹڈی میں کب تک رہے گا؟ میری بات ہوئی ہے آئی جی انکل سے، ہی سیڈ اسے وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ آئی ایم شور وہ جو کوئی بھی ہے اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور وہ ہم دونوں کے پیچھے بھی لوگ لگوائے گا تاکہ جان سکے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں، یا واصف کو ہم نے کہاں رکھا ہے۔ ہمیں عالم کا بندوبست کرنا پڑے گا، اور واصف کا بھی۔ ہمیں دشمن کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگنے دینا۔ بات کرتے ہوئے اور اشل کو سجیشن دیتے ہوئے وہ انتہائی حد تک سنجیدہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس کو ہائر کرنا ہوگا عالم کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کو وہاں سے نکلوانا ہے، اور ان دونوں کو کہاں رکھنا ہے، تم سمجھ رہے ہو؟ کسی ایسی جگہ جہاں سے ہمیں گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، اور اگر دشمن کو ڈاٹس دینا ہے تو اسے گھمانا ضروری ہے۔ اب کی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ انتہائی دل فریب تھی۔ مگر اس میں رسک ہے، ہم ان دونوں کو گھر پر نہیں رکھ سکتے، اس نے پریشان زدہ لہجے میں کہا تھا۔ مگر ہمیں چوہے کو بل سے نکالنے کے لیے رسک لینا پڑے گا، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ نہیں اشل، ہم پوری فیملی کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا، اشل کے ارادوں کو سمجھتے۔ اس بار کچھ غلط نہیں ہوگا، ٹرسٹ می، میں نے پورا پلان تیار کر لیا ہے، اس نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔
आर यू श्योर? इसने इसके लहजे की मजबूती महसूस करते इसकी आंखों में देखा था। 100% श्योर। बस डॉक्टर और नर्स का अरेंज करो, इसने सिगरेट एश में मसलते कहा था। डॉक्टर तो वासिम है और वो इस सब के बारे में जानता है, नर्स का भी अरेंज कर देगा। मगर तुम एक बार फिर सोच लो, इसका लहजा थोड़ा तंबी वाला था। सोच लिया, डोंट वरी, अब ये मुद्दा हल होगा और मुद्दई क़त्ल। यू नो व्हाट अरबत, फरेबकार को फरेबकार बनकर गिराया जाता है और इसी में मज़ा है। कहते इसकी मुस्कुराहट भी फरेबी हुई थी। अरबत ने गहरा सांस खींचा था। इसके इरादे जो भी थे, जैसे भी थे, वो अपने इरादों और मंसूबों पर यकीन रखता था, तो अरबत को भी रखना था, क्योंकि दोस्ती जान से बढ़कर हो जाती है कभी कभी। इब्तिसाम, अशल ने इब्तिसाम को आवाज़ दी थी। जी सर। इब्तिसाम अशल के सामने हाजिर हुआ था। आलम आज रात मेरे घर में मौजूद होना चाहिए। कल की सुबह मुझे इसे देखना है मेरे घर में, हर हाल में। और हाँ, इस वासिफ को भी वहाँ शिफ्ट करवाओ और दुश्मन को डॉज ये दो के वो दोनों यहाँ मौजूद हैं और जब वो यहाँ हमला करें तो इसे पकड़ लो। तुम समझ रहे हो? इसने इसके पास खड़े होते इसे अगला लाहेमल बताया था। जी सर, हो जाएगा। रात 12 बजे जब ड्यूटीज तब्दील होगी, इस दौरान हम इसे गायब कर सकते हैं, इसने नरम लहजे में कहा था। और इस काम में तुम्हारा साथ आईजी अंकल जब्बार देंगे। अरबत करेंगे ना वो हमारी मदद, आखिर में कहते इसने अरबत की तरफ देखा था। तुम जाओ, इब्तिसाम बाकी की बात तुम्हें बाद में बताते हैं, अरबत ने कहा था और इब्तिसाम चले गया था। घर में कहाँ रखोगे यार, गालिया और आयना को क्यों मज़ीद मुसीबत में डाल रहे हो? अरबत चीखा था अब की बार। घर मतलब तुम नहीं समझे, जबकि इब्तिसाम समझ चुका है कि हम किस घर की बात कर रहे हैं। तुम मुझे बताओ, आज ही अंकल साथ देंगे हमारा? और ओ, तो मतलब तुम वहाँ की बात कर रहे हो? यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अरबत मुस्कुराया था। क्योंकि मैं तुमसे आगे का सोचता हूँ, वो भी मुस्कुराया था। देखना अशल, अब की बार वो निकल नहीं पाएगा। इसे अब यकीन हो गया था कि इसका दोस्त अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगा। और आईजी अंकल को ख्याल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बात करके इब्तिसाम को ओके का सिग्नल दे दूंगा, इसने इसे तसल्ली दी थी। वेल फेयर इनफ, अब तुम घर जाओ। मुफादा भी अकेली है, इसे ज़रूरत है तुम्हारी, और इसे बता देना कि इसकी बहन मिल गई है। इसे मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कोशिश किया करो कि इसे खुश रखो, तभी तुम दोनों के दरमियान ये दूरी ख़त्म होगी, इसने इसके कंधे को थपथपाते कहा था। काश अशल इस रात में इसके पास ना जाता और इस आलम की वजह से वो सब ना होता, तो आज हालात कुछ और होते। मैं चाहकर भी हम दोनों के दरमियान से इन लम्हों को निकाल नहीं पा रहा। मेरे लफ्ज़ों और मेरे अमल ने मुझे इसके सामने एक सवालिया निशान बना दिया है जो शायद कभी ख़त्म ना हो। इसकी आवाज़ अशल को थकी थकी लगी थी। वो सब ना हुआ होता तो वो तुझे मिलती नहीं ना, वो ज़रूरी था, वैसा लिखा जा चुका था। हर गलती की माफ़ी होती है और हर गुनाह की तौबा। हर अमल के दो पहलू होते हैं और हर मसले का हल। मैं तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा कि हाँ अच्छा हुआ ये और वो, या तो सही है या तो सही था। अगर मैं इस वक्त तुझे वो सब करते देखता तो शायद आज हम दोनों एक छत के नीचे यूं आमने सामने खड़े ना होते। मेरे लिए हर औरत की इज्जत मुकद्दम है, फिर चाहे दोस्ती को छोड़ना पड़े या सगे रिश्तों को। बट इस वक्त हालात कुछ अलग तरह के थे। मुझे नहीं लगता मुफादा और गालिया अलग अलग हैं, मुझे वो हमेशा से एक जैसी लगती हैं और दोनों के दिल भी ऐसे ही हैं, आला ज़रफ़ और मुक़द्दम। इसने मुझे गलत कहा, इसने मुझे धुतकारा नहीं, इसने मुझ पर गुस्सा किया मगर मुझसे नफ़रत नहीं की। इसकी आंखों में इस वक्त भी मेरे रिश्ते का मान था। तभी इसने मुझसे कहा कि अशल सफ़ीर, मुझे मेरी बहन चाहिए, क्योंकि वो जानती थी मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। वो एक रहम दिल रखने वाली लड़की है, इसी तरह इसकी बहन भी। कितना कुछ किया मैंने इसके साथ, इसको जिस हाल में वो आज है वहाँ तक भी मैंने ही पहुँचाया है शायद, मगर इसके लबों पर ना मलाल है ना शिकवा। उल्टा वो मेरी हिफाजत कर गई वहाँ से भागकर। इसे बेटी बातों को नहीं सोचना, इसे मेरा माफ़ी मांगना
اس کے آگے ہاتھ جوڑنا اچھا نہیں لگا. اسے اصل سفیر چاہیے. جیسا ہے ویسا. اسے میرا اس کے سامنے جھکنا پسند نہیں. وہ مجھے ہمیشہ اعلیٰ مرتبہ پر دیکھنا چاہتی ہے. میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھ سے خود سے بڑھ کر محبت کرے گا. اس نے اپنی جان کو داؤ پر لگایا مجھ تک پہنچنے کے لیے, میری حفاظت کے لیے. اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی. غالیہ کا چہرہ نظروں میں اتارتے اس کی آواز بھی بھر آئی تھی. اشل. اربت نے اسے گلے سے لگایا تھا. اربت, وہ دونوں بہنیں بہت خاص ہیں. شاید خدا کا تحفہ یا ہمارے صبر کا پھل, کیونکہ ہم نے کبھی حرام پر منہ نہیں مارا. میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے رشتے کو نارمل کرنے کی کوشش کرو. وہ بہت رحم دل لڑکی ہے. وہ مان جائے گی. بس اس کے دل کو ٹٹول کر دیکھنا. وہ پھر اس کے بعد اس رات کو, اس واقعے کو کبھی درمیان میں نہیں لائے گی. مگر یہ سب جلد کرنا ہوگا تمہیں, ورنہ بہت دیر نہ ہو جائے. اپنے آنسو صاف کرتے اس نے کہا تھا, اور اس سے الگ ہوا تھا. محبت کرتا ہوں اس سے بہت زیادہ. شاید پاگل ہوں اس کے پیچھے. کبھی کبھی مجھے اپنی فیلنگس ہی سمجھ نہیں آتی. مگر آئی پرومس یو, اس رات کو میں اس کے اور اپنے درمیان سے نکال کر ہی چھوڑوں گا. بس اب مجھے اس کے ساتھ جینا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کو زندہ کرنا ہے. وہ پرعزم تھا اپنے ارادوں میں. گڈ, چلو اب جاؤ. اشل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. تم بھی چلو. یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ ابتسام ہے تو ہے یہاں, اربت نے کہا تھا. نہیں, میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد گھر جاؤں گا. تم دھیان سے جانا اور پہنچ کر مجھے ٹیکسٹ کر دینا. اس نے تنبیہ کی تھی. شور, بٹ گھر جانے سے پہلے میں آئی جی انکل کی طرف جاؤں گا اور پھر گھر. اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے کہا تھا. اوکے, بیسٹ آف لک. اشل اسے کہتے واصف کو جہاں قید کیا گیا تھا اس طرف بڑھا تھا, اور اربت باہر کی طرف. کافی دیر سونے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی. کتنی دیر وہ چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی تھی, اور پھر غالے کو یاد کرتے آنسو نکلے تھے آنکھوں سے اور تکیے میں جذب ہوئے تھے. کیا مجھے اشل کے گھر کال کر کے پوچھنا چاہیے؟ شاید غالیہ آ گئی ہو, اس نے سوچا تھا. اور اگر وہ نہ ملی ہو, اور اگر وہ زندہ نہ ہو. نہیں کہتے وہ تکیے میں منہ دیے رونے لگی تھی. وہ فتح, کیا ہوا ہے؟ وہ جو کمرے میں آیا تھا اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ کہا تو اس سے پوچھا تھا. اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا تھا. رحم دل انگلیوں کے لمس پر اور نرم آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا, اور پھر پوری شدت سے اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی. میری جان, کیا ہوا ہے؟ وہ جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اس کے ایسے گلے لگنے سے تکیے پر گرا تھا, اور وہ آدھی اس کے اوپر آ گئی تھی. اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتے, اس کی کمر سہلاتے, اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے پوچھا تھا. اربت, غالیہ اب پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی. وہ ٹھیک ہوگی. مجھے وہ چاہیے. میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. پلیز اسے لا دو. ہچکیوں سے روتے ٹوٹے لفظ ادا کیے تھے. ریلیکس مفاتہ, آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو. تھوڑا سا اوپر اٹھتے, اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے, اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے کہا تھا. کیا غالیہ مل گئی ہے؟ پلیز اربت بتاؤ مجھے. تم جو کہو گے میں وہ کروں گی. پلیز مجھے اس کے پاس لے چلو. اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی خوشخبری کا سن کر. اگر میں کہوں ہاں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کی سرخ ہوتی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھوتے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا. وہ واقع کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے لے چلو اس کے پاس. اس نے آنسو صاف کرتے اس کے قریب سے اٹھتے کہا تھا. مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اس نے ہاتھ بڑھا کر کھینچ کر اس کو اپنے اوپر گرایا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس کے سینے کا حصہ بنی تھی. ایسے نہیں, پہلے مجھے بتاؤ مجھے کیا ملے گا. گلابی چھوٹے چھوٹے باریک ہونٹوں کی طرف دیکھتے گہرے لہجے میں کہا تھا. میں کیا دے سکتی ہوں؟ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے اب کی بار لہجہ لڑکھڑایا تھا. شاید وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکی تھی. تو مجھے وہ دے سکتی ہو جو مجھے سکون دے گا. اب کی بار انگوٹھا اس کے نچلے ہونٹ پر رب کیا تھا. اربت, ہمیں غالیہ کی طرف جانا ہے. اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کی تھی پھر سے. نہیں, ابھی تمہیں مجھے سننا ہے. میں نے تمہیں سکون دیا نا.
یہ بتا کر کہ غالیہ مل چکی ہے تو تم بھی مجھے سکون دو. کل سے بے چین گھوم رہا ہوں. تھک چکا ہوں اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سکون کا خیال رکھے. کہتے اس نے اسے تکیے پر گرایا تھا اور بال اس کے کان کے پیچھے اڑستے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی تھی. غالیہ ہمارا انتظار. غالیہ غالیہ غالیہ. کیا ہماری زندگی بس اس لفظ کے درمیان ہی گھومے گی؟ ٹھیک ہے وہ تمہاری بہن ہے, تم اس سے بہت محبت کرتی ہو, اس کے لیے تمہاری فکر بھی جائز ہے, مگر اس سب میں ہمارا رشتہ کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں, تم کہاں ہو؟ اب کے بار اس کا لہجہ سخت ہوا تھا. وہ سہمی تھی اس کی آواز پر. ہمارا رشتہ تو 4 ماہ کا ہے یا 3 ماہ کا. اٹس اے کانٹریکٹ. شٹ اپ مفادہ, یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی واضح کی تھی اور اب بھی کر رہا ہوں. میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا, نہ چھوڑوں گا اور نہ تمہیں پیچھے ہٹنے دوں گا. اس کے کان کے پاس جھکتے دبے دبے غصے میں غرایا تھا وہ. شرطوں پر موجود رشتے پائیدار نہیں ہوتے. اربت سکندر. اس کی سانسوں کی چوان پر پگھلتی وہ بھرائی آنکھوں سے بولی تھی. بہت محبت کرتا ہوں مفادہ, میں تم سے کیسے یقین دلاؤں؟ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے گمبھیرتا سے کہا تھا. اس کے دانتوں کی چبھن سے اس کے بھیگے لمب سے ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی. اس کی کانپتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے سر کو دائیں طرف کرتے پیچھے کرنا چاہا تھا. جب ہی اس کی بھاری ٹانگوں کا بوجھ خود کی ٹانگوں پر محسوس ہوا تھا. یہ محبت نکاح کے بعد ہوئی تھی یا تب جب تم مجھے نکاح کیے بغیر اپنے ساتھ رات؟ اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لے جاتے اسے خاموش رہنے کی التجا کی تھی. اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس کے ہونٹ مس ہوتے محسوس کرتی مفادہ کی بیٹ مس ہوئی تھی, اور پھر اس کی سانسوں کو اپنے ناک کے نتنوں سے ٹکراتے محسوس کرتے دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا. کیا اس رات کو ہم دونوں کے درمیان سے نکل نہیں سکتی تم؟ کیا اس رات کو ہم دونوں کے درمیان سے نکال نہیں سکتی تم؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپنی بے گناہی کا. ہاں میں نے غلط کیا, مگر وہ سب غصہ اور طیش کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے تم میری ہو کر بھی میری نہیں ہو. تمہاری کمی بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں میں مفی. اس کی شہرک پر ناک رب کرتی بھرائی آواز میں کہا تھا. مفادہ کو اس کی آواز اس کے جذبوں کی سچائی پر یقین تھا. اس کی بے گناہی کا ثبوت تو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی. مقصد اب صرف اسے اس بات کا احساس دلانا تھا کہ غصے میں آ کر بھی کسی کی زندگی اور عزت پر برباد کرنا غلط ہے. تمہارے نزدیک کسی کی عزت کو غصے کی نظر کر دینا ٹھیک ہے؟ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے. آواز کانپی تھی پوچھتے ہوئے. نہیں خدا کی قسم میں ایسا انسان نہیں ہوں. وہ عالم مجھے ہر بار کہتا تھا کہ وہ تمہیں اپنا لے گا. مفی وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اسے یونی سے نکلوایا تھا. اس نے میری آنکھوں میں تمہارے لیے محبت اور شدت دیکھ لی تھی. میں بس اس رات تم سے وہ بات کر کے تم میں صرف یہ ہمت پیدا کر رہا تھا کہ کل کو میری یا اشل کی غیر موجودگی میں وہ تم سے کوئی بھی غیر معذب ڈیمانڈ کرتا ہے یا تمہیں بلیک میل کرتا ہے تو تم اس کا سامنا کھل کر کر سکو. آئی سویر میں نے وہ بات کی تھی مگر میں اس پر عمل نہیں کرنے والا تھا. پلیز یقین کرو میرا. بس اتنا جان لو کہ میں ادھورا ہوں تمہارے بغیر اور مجھے تم مکمل کرو گی. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا. اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے کہا تھا. اب آگے کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں. مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا. ریڈی ہو جاؤ, ہم اشل کی طرف جا رہے ہیں. کہتے وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگا تھا. وہ اس سے زیادہ اپنی صفائی نہیں دینا چاہتا تھا. وہ اپنی محبت کا سرا اس کو تھما گیا تھا. اب مفادہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے اس پر یقین کرنا ہے یا اس کو خالی ہاتھ لوٹانا ہے. وہ اٹھنے لگا تھا جب مفادہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. اس نے مڑ کر دیکھا تھا. میں نے آپ کے موبائل پر عالم اور آپ کی کال ریکارڈنگ سن لی تھی اور وہ تصویریں بھی دیکھی. مجھے نہیں پتا اربت اس نے وہ پکس کب لی. وہ تو نیچے پیپر اٹھانے کے لیے بیٹھا تھا. میں اس کے نزدیک نہیں ہوئی تھی. اتنا مجھے چپ. وہ چیپ انسان ہے. آئی نو. میں نے اس دن بھی تم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا مفادہ اس کے بارے میں کیونکہ مجھے تم پر یقین ہے. اس کی چیپ حرکت کی وجہ سے ہی ہمارے درمیان غلط فہمیاں بڑھی ہیں.
وہ نہ کرتا یہ سب تو یہ نہ ہوتا۔ اس نے اسے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں اس کی کمپنی میں جاب کر لیتی تو کیا کچھ کر لیتا وہ میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتے سہمی ہوئی آواز میں کہا تھا، میں ایسا ہونے ہی نہ دیتا۔ میری جان، جب سے ملی ہو تب سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ محبت سب سے پہلے حصار باندھنا ہی تو سکھاتی ہے۔ اس کو ٹائٹ ہگ کرتے کہا تھا، مجھے یقین ہے آپ پر، آپ کی سچائی پر۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو۔ مجھے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے آپ کے، مگر آپ کو مجھ سے پرومس کرنا پڑے گا کہ آپ آئندہ کبھی بھی غصے میں بھی کوئی ایسا غیر اخلاقی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہم دونوں کو تکلیف ہوگی۔ اس کی باہوں سے نکلتے اپنا ہاتھ آگے کرتے وعدہ لیا تھا۔ آئی پرومس آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، آئی پرومس یو آئندہ وہ رات ہم دونوں کے درمیان نہیں آئے گی۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھتے کہا تھا، کیوں بھائی؟ وہ رات ہمارے نکاح کی رات ہے۔ اس رات مجھے اللہ نے میری شریک حیات سے نوازا تھا۔ اس نے شرارت سے کہتے اس کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے لٹایا تھا اور سر تکے پر رکھا تھا۔ جی بالکل، اس رات اسی شریک حیات سے تھپڑ بھی پڑا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، اس کے سینے پر پنچ مارتی۔ او یہ تو کوئی بات نہیں، لوگ اپنی بیویوں سے بیلن سے مار کھاتے ہیں، مجھے تو بس ایک ہلکا سا تھپڑ پڑا تھا ان چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھوں سے۔ اب کی بار ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے شہرک پر ہونٹ رکھتے کہا تھا، اربت ہمیں جانا ہے۔ اس کی نرم گرم سانسوں کی چون سے پگھلتے بولی تھی وہ، اور مجھے ابھی صرف تمہیں محسوس کرنا ہے۔ مگر مجھے غال اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے تھے، کیونکہ اربت نے اپنے سلگتے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ اپنی تشنگی، بے قراری اور تھکن اس کی سانسوں میں اتارنے لگا تھا، اور وہ اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں تحلیل کرتی بے جان ہو رہی تھی۔ اپنے نازک لبوں پر اس کے لبوں کی بے باک جسارتوں سے اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ اس کی سانسوں میں ایک وارفتگی سی تھی جسے سنبھالنا وفاتا کے لیے مشکل ہونے لگا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ اسے خود سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے مزید قریب کرتے اس کی سانسوں کو مزید مشکل میں ڈال چکا تھا۔ وفاتا کے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے بے جان ہو کر نیچے گرے تھے۔ اس کی دھڑکنیں بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو ڈھلکتا محسوس کرتے اور اس کی سانسوں کی روانگی کم محسوس کرتے اربت نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوڑا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس کھینچتی اس کے سینے میں منہ دیے نم آنکھوں سے گلابی پڑی تھی۔ اربت نے اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں لیتے اس کے کان پر ناک رب کی تھی۔ اس کی سانسوں کی سرگوشیوں پر وہ سسکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اتنی سی غربت ہی اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اس کا ساتھ، اس کی سانسوں کی سرگوشیاں، اس کا لمس، اس کا پور سنسنا اٹھا تھا۔ بھیگے لبوں پر زبان پھیرتی وہ اس کے لمس کو چن گئی تھی جن کو اربت نے بھگایا تھا اپنی تشنگی سے۔ وہ آنکھیں بند کی اس کی موجودگی کو خود کے وجود میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کا لرزنا، اس کی باہوں میں ٹوٹ کر سمٹنا، شرمانا اربت کو بہت کچھ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ اسے چننا چاہتا تھا، خود میں اور خود کو اس میں، مگر ابھی زیادہ ضروری تھا اسے غالیہ سے ملوانا۔ اپنے سلگتے جذبات پر قابو پاتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس کے لرزتے گلابی لبوں کو دیکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے، مجھے میری زندگی سونپنے کے لیے، اینڈ پرومس می کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ اس کے لرزتے گلابی نچلے لب پر انگوٹھا رب کرتے بھیگی آنکھوں سے التجا کی تھی، یہ فیصلہ رب کا تھا۔ شاید میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کبھی دور نہ جاؤں۔ میرے لیے بہت اہم ہو گئے ہیں آپ کے علاوہ اور غالیہ کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، اور آپ میری زندگی ہیں۔ اس نے لرزتے کانپتے لفظ ادا کرتے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے تھے، ہمیشہ ساتھ رہوں گا جب تک کہ خدا مجھے تم سے جدا نہ کر دے، کہتے اس کے لبوں پر نرمی سے لب رکھتے محسوس کیا تھا ان کی نرماہٹوں کو، اور وہ سانس رو کے بس اس کی سانسوں کو ناک کے نتوں سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نزدیکیاں وبال جان بن گئی تھی، نہیں سہ پا رہی تھی، دور جانا بھی نہیں چاہتی تھی اور پاس رہنا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ اس کو سانس رو کے محسوس کرتے اس نے اس کی سرخ پڑتی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے تھے، اور پھر اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ جوڑتے سانس کھینچا تھا۔
اس نے بھی آنکھیں بند کرتے سانس چھوڑا تھا۔ اربت نے کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالتے اس کو جھٹکے سے ٹائٹ ہک کرتے اپنی سانس پھر سے چھوڑی تھی، جسے ہولے ہولے لرزتے وجود کے ساتھ مفادہ نے انہیل کیا تھا۔ چند منٹ وہ ایسے ہی ایک دوسرے کی سانسیں انہیل کرتے رہے تھے۔ پھر اربت نے اس کی نازک سی گردن پر ناک رب کی تھی۔ مفادہ نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ دل تو نہیں کر رہا تم سے دور ہونے کو ایک پل کے لیے بھی، مگر وعدہ تو نبھانا ہے نا۔ ریڈی ہو جاؤ، ارشل کی طرف چل رہے ہیں ہم، لیکن آج کی رات میری ہے۔ اس کے کان کی لو کو چومتے نرمی سے اس سے علیحدہ ہوا تھا اور کمرے سے باہر نکلا تھا۔ مفادہ نے بیڈ کے بالکل سامنے لگے شیشے میں دیکھا تھا، گردن پر ابھی بھی اس کے لمس کی چھوہن تھی۔ اپنی سانسوں میں اس کی سانسوں کی مہک آ رہی تھی۔ کاندھے سے شرٹ کھسکی ہوئی تھی، بال بے ترتیب سے تھے، قمیص کا دامن سائڈ پر تھا، لب سرخ تھے اور گردن پر بھی جہاں جہاں اس کے لبوں پر کارگزاری تھی وہاں وہاں سے سفید جلد سرخی مائل تھی۔ اپنی ابتر حالت کو دیکھتے اس نے شرم سے لال ہوتے ہاتھوں میں منہ چھپا کر گہرے سانس لیے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے اتنے سی غربت سے اسے شرم آئی تھی خود سے۔ رات کو کیا ہوگا، اس نے خود سے ہی سرگوشی میں پوچھا تھا، اور دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بے وجہ دھڑکا تھا۔ نہیں، میں کیسے برداشت کروں گی، اتنی سی غربت سے ہی بے حال ہو رہی ہوں۔ میں غالیہ کے پاس رک جاؤں گی، اگر میں رک گئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اس نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ مگر میں کیسے برداشت، نہیں مجھے وہیں رکنا ہوگا۔ آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس، کہتے اس نے اپنی شرٹ ٹھیک کی تھی اور اپنے گلابی پڑتے چہرے کو ایک بار پھر سے آئینے میں دیکھا تھا اور اٹھی تھی۔ کیا ہوا، جانا نہیں؟ اسی لمحے اربت اندر آیا تھا اور اس سے پوچھا تھا، جج جانا ہے؟ اس کے قدموں کی چھاپ پر پھر سے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مجھے لگا تم نہیں جانا چاہتی، اور اپنے شوہر کو وقت، میرے کپڑے، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ اس کی بات کو کاٹ گئی تھی۔ الماری کھول کر چیک کرو، تمہارے ڈریسز، جوتے اور بیگ سب موجود ہیں، ابھی مجھے بتایا ہے سرونٹ نے، اس نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ مفادہ نے آگے بڑھ کر الماری کھولی تھی، سامنے اس کے کپڑے لٹک رہے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین سوٹ تھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ اس نے سارے ڈریسز پر نظر دوڑاتے کہا تھا۔ بابا کی طرف سے گفٹ ہے تمہارے لیے، بابا نے ہمارے ڈیزائنر سے کہا تھا اور اس نے ہی یہ سارے ڈریسز بھجوائے ہیں۔ بیگز، جویلری اور جوتے بھی، باقی کی شاپنگ ہم خود کر لیں گے۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو گیا تھا، اتنا کہ مفادہ کی پشت اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ یو نو واٹ، تمہارا شیمپو، کہتے اس نے اس کے کاندھے سے بال اٹھا کر دوسرے کاندھے پر رکھے تھے، ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھا تھا۔ میرا فیوریٹ پرفیوم، اب کی بار لبوں سے کان کی لو کو چھوا تھا۔ اور تمہاری پرسنل چیزیں، دودھیا کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ مفادہ کے لب تھر تھر آئے تھے۔ تمہاری حرکتیں میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں، اس کے کانپتے وجود پر چوٹ کرتے کہا تھا۔ دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلنا ہے، اس نے کہتے براؤن رنگ کے سوٹ پر ہاتھ رکھ کر نکالنا چاہا تھا۔ پنک بیبی پنک، مائی آل ٹائم فیوریٹ، کہتے اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس ڈریس کو نکالا تھا، جس کی پیچھے سے گہرے گلے زب اور ڈوریاں لگی شارٹ شرٹ اور پلازو تھا، جس پر بہت ہلکا سا سفید کام تھا، ساتھ میں لانگ پنک اور سلور شیفون کا دوپٹہ تھا۔ سادہ مگر ڈیسنٹ ڈریس تھا۔ وہ ڈریس نکالتے وہ پیچھے مڑنے لگی تھی، جب اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے اس کے ڈریس والے ہاتھ کو گھماتے دوسرے ہاتھ سے الماری کا دروازہ بند کرتے اسے دروازے کے ساتھ لگایا تھا، اور یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ ایک پل کو مفادہ بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ اربت سانس روکے شاکڈ ہوتے اس نے اسے پکارا تھا، پلیز مفادہ نہ جاؤ، ہم کل چلیں گے۔ آئی سویئر آئی کانٹ کنٹرول مائی فیلنگس، کاندھے پر جھکتے بے باک جسارت کی تھی اس نے ایڑیاں اٹھاتے ایک ہاتھ سے اس کے کاندھے کو دبوچا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈریس پکڑا ہوا تھا۔ ماما مجھے جانا ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے، اس نے اس کے لمس کو محسوس کرتے برداشت کرتے کمزور لہجے میں کہا تھا۔ پھر ہم جلدی آئیں گے، بیوٹی بون پر دانت کا دباؤ بڑھاتے کہا تھا۔ سانس کی چون اور بائٹ پر لرزی تھی۔ بولو، اب کی بار اپنے دیے گئے سرخ نشان پر لب رکھتے استفسار کیا تھا۔ ٹھیک ہے،
बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ निकले थे। जाओ रेडी हो जाओ। लबों के कोने को लबों से छूते गाल थपथपाई थी और फिर गहरा सांस खींचते खुद बेड की तरफ बढ़ा था। वो छोटे छोटे कांपते कदम उठाती खुद को संभालती वॉशरूम घुसी थी और इसने बेड पर बैठकर ड्रॉर से वेब निकाला था और इसका धुआं फिजा में तहलील करने लगा था। गाहे बगाहे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो नहा रही थी। इस बारे में सोचते इसको भीगा इमेजिन करते इसने गहरा कश लिया था और पास पड़े तकिए पर सर गिराता दूसरे तकिए को हग में लेते आंखें बंद की थी। इतने से वक्त में वो लड़की कितनी अहम हो गई थी इसके लिए कि वो इसकी गुर्बत, इसकी मौजूदगी और इसके लम्स के लिए तड़पने लगा था। कितना प्यारा बंधन बन गया था दोनों के दरमियान। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। अरबत के मुंह से लफ्ज़ निकले थे और इन लफ्ज़ों की खुशी इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो यूं ही पड़ा इसके बारे में सोच रहा था जब वो भीगी भीगी सी बाहर निकली थी। इसे बेसाख्ता वो मंजर याद आया था जब वो पहले भी यूं ही भीगी भीगी सी इसके सामने बाहर निकली थी। तब भी वो इसके फेवरेट कलर में थी और आज भी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब वो इसके साथ हलाल रिश्ते में नहीं थी। मुफादा ने ड्रेसिंग के पास जाते टावल से बालों को निकालते इन्हें खुश किया था। बाल चूँकि आगे थे और इसकी पुश अरबत की तरफ थी तो इसने इस गहरे गले में मौजूद इसकी गर्दन से लेकर दूधिया चमकती कमर को देखा था गहरी नज़रों से। मुफादा ने हाथ पीछे ले जाते डोरियां बंद की थी और फिर बालों को कमर पर गिराया था। लंबे बाल कमर पर गिरते सारे मंजर को ढांप गए थे। खुद को गहरी नज़र से देखते, अरबत को देखते मुफादा के ड्रायर उठाते हाथ काम गए थे। आप भी चेंज कर ले। वो इसे किसी तरह वहाँ से हटाना चाहती थी, इसीलिए कि इसे रेडी होना था जल्दी और इसके सामने वो नहीं हो पाती। कहते अरबत उठा था और अपने कपड़े लेते वॉशरूम में घुसा था। इसके जाते ही मुफादा ने गहरा सांस लिया था और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी थी। बालों को ड्रायर करके कैचर लगाया था। यूं के आधे बाल कैचर में थे और आधे खुले थे। हाथ और मुंह पर लोशन लगाकर इसने दुपट्टा सर पर लिया था और कमरे से बाहर निकली थी। अहमद अंकल, मेरा सामान कहाँ है? इसने किचन में काम करते अहमद से पूछा था। बहू बेटा, आपका सामान साहब के कमरे में है, मौजूद है अलमारी के साथ। कल जब आप सो रही थी तो डिज़ाइनर बड़े साहब के कहने पर कुछ सामान दे गया था। वो मैंने सफूरा से कहकर आपकी अलमारी में सेट करवा दिया था। अगर आप अपना सामान अभी सेट करवाना चाहती थी हैं तो मैं सफूरा को भेज देता हूँ। अहमद अंकल ने बताया भी था और पूछा भी था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वो मैं कर लूँगी। पापा नहीं आए या इनकी कोई कॉल? इसने पूछा था। जी, 2 बार आ चुकी है। आपका पूछ रहे थे। मैंने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं, सो रही हैं, तो कह रहे थे कि शाम में दोबारा करेंगे। अहमद अंकल ने प्लेट सिंक पर रखते बताया था। ठीक है, आप मुझे पापा का नंबर मिला दें, मैं बात करूँगी अभी। कहते वो किचन से निकली थी। अहमद अंकल भी इसके पीछे ही आए थे। लैंडलाइन उठाकर सिकंदर साहब का नंबर डायल किया था और कॉल रिसीव होते ही रिसीवर मुफादा को थमाया था और ख़ुद किचन में चले गए थे। वो शावर लेकर निकला तो वो रूम में कहीं नहीं थी। हाँ, मगर इसकी खुशबू वहीं थी। अच्छा, तो मुझसे बचा जा रहा है। कफ लगाते इसने मुस्कुराते हुए कहा था। घने बालों में जेल लगाते ब्रश किया था, फिर परफ्यूम खुद पर छिड़कते इसने शूज़ पहने थे। एक आखिरी नज़र खुद को शीशे में देखते गाड़ी की चाबियां उठाते और फ़ोन उठाते बाहर निकला था और सामने मुफादा को किसी से फ़ोन पर बात करते देखकर वो इसकी तरफ बढ़ा था। जी पापा, वो भी ठीक है। जी पापा, ख्याल रखूँगी। आप कब आएंगे? ठीक है पापा, अपना ख्याल रखेगा। लव यू टू पापा, खुदा हाफिज़। कहते इसने फ़ोन रखा था। सारा प्यार पापा के लिए है, कुछ पापा के बेटे के लिए भी बचा कर रख लो। इसको साथ चलने का इशारा करते वो इसके साथ बाहर निकलते कह रहा था। आपको इसने कहा मुझे आपसे प्यार है, वो भी इसे टीस करने के लिए बोली थी। अरबत ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला था। वो गाड़ी में बैठी थी और अरबत ने दरवाज़ा बंद किया था और फिर दूसरी साइड से आकर वो खुद बैठा था गाड़ी में। अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझसे कह रहा था कि इसे मैं हमेशा इसकी लाइफ में चाहिए हूँ। इसने गाड़ी स्टार्ट करते इसकी गाल खींचते कहा था।
وہ تو جذباتی بیان تھا، ویسے بھی ایک اچھے دوست کو بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ سب۔ اس نے اپنی گال کو ملتے اس کو گھورتے ہوئے دیکھتے کہا تھا، مفی اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہ دوستی اور پھر اس کے بعد پیار اور پھر رشتے کو آگے بڑھانے والے سٹیپس سے مجھے گزارو گی تو میں اس سب کا قائل نہیں ہوں۔ آئی وانٹ یو ان مائی آرم ٹو نائٹ اینڈ دیٹس اٹ۔ ہم ایک ہو کر بھی اپنے رشتے کو بہت اچھے سے نکھار سکتے ہیں، کہتے اس نے گاڑی روکی تھی۔ مفادہ نے دیکھا تھا گاڑی سفیر ہاؤس میں کھڑی تھی۔ وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر گاڑی سے اتری تھی۔ ہم بس تھوڑی دیر رکیں گے، اس کے ساتھ چلتے کہتے وہ اندر گئے تھے۔ احسن لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا جبکہ باقی گھر خالی تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ عربت نے اس کے قریب جاتے اس کے گلے لگتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو مفادہ؟ احسن نے مفادہ کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آئی ایم سوری لاسٹ ٹائم جو مس بیہیو کیا۔ اس نے معافی مانگی تھی احسن سے۔ اٹس اوکے مفادہ، تمہارا کرنا جائز بھی تھا۔ غالیہ روم میں ہے اور آئینہ بھی وہیں ہے، تم مل لو اس سے، احسن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی کہتے وہ اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو بھائی نکاح کی، عربت نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ شکریہ، مگر تم جانتے ہو یہ نیا رشتہ بہت سی مشکلات لیے سامنے کھڑا ہے، احسن نے ہنی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے کہا تھا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس نے احسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ انشاءاللہ تم دونوں ساتھ ہو تو بہت سہارا ہے مجھے، اس نے عربت کا ہاتھ دباتے کہا تھا۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں بھائی، اس نے بھی مسکرا کر کہا تھا جب ہی احسن کے فون پر اس کی سیکریٹری کی کال آئی تھی۔ ایکسکیوز می کہتے وہ موبائل لیے اٹھا تھا اور کال ریسیو کی تھی۔ عربت نے موبائل نکالا تھا، پھر ایک نمبر پر میسج کیا تھا اور مسکرا کر اوپر کی طرف دیکھنے لگا تھا جہاں مفادہ گئی تھی۔ وہ آج کی رات مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس پھر وہاں سے بہت دور چلے گئے اور مجھے اپنی زندگی میں ان کی کمی ہمیشہ شدت سے محسوس ہوتی رہے گی۔ آئینہ نے اپنے ساتھ بیتی ساری داستان سنائی تھی غالیہ کو۔ ایسے نہیں کہتے آئینہ، احسن بھائی بہت اچھے ہیں، بہت میچور انسان ہے، دیکھنا وہ تمہیں کبھی کسی کی کمی محسوس ہونے ہی نہیں دیں گے۔ مجھے لگتا ہے واضح انکل نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے تمہارے لیے، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ بس اب تم بھی اس رشتے کو دل سے نبھانے کی کوشش کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، غالیہ نے اسے گلے لگاتے تسلی دی تھی۔ مگر ہنی وہ مجھے ناپسند کرتا ہے، اس نے اس کے گلے لگتے ہی کہا تھا۔ ضروری تو نہیں، یہ جو ناپسندیدگی ہے وہ ہمیشہ رہے، ہم مل کر کوشش کریں گے، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے امید کا سرا پکڑایا تھا آئینہ کو اور اس کی کمر تھپکنے لگی تھی۔ اور میں کہاں ہوں؟ ناٹ فیئر، مفادہ نے دروازہ کھولتے کہا تھا اور ان دونوں کے ارد گرد ہاتھ باندھتے وہ بھی ان کے گلے لگی تھی۔ آئی ایم ہیپی ٹو سی یو، بہت زیادہ ڈرا دیا تھا تم نے مجھے، مفادہ نے دونوں سے الگ ہوتے غالیہ کے ماتھے کو چومتے کہا تھا۔ جب تک اشل زندہ ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، مفادہ اس نے اس کے ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ تم اب بھی یہی کہو گی؟ غالیہ، اس انسان نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، مفادہ نے اس کے ہاتھ چھوڑتے کہا تھا۔ وہ دل کا برا انسان نہیں ہے مفادہ، وہ سب جو اس نے کیا وہ دشمن کو دکھانے کے لیے تھا۔ آئینہ کو برا لگا تھا مفادہ کا ایسا کہنا، مگر آئینہ میں تو سچائی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ سچائی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اور پھر غالیہ نے عالم کے اسے اغوا کرنے سے لے کر اشل کے ملنے تک کی ساری بات ان دونوں کو منون سنائی تھی۔ او گاڈ غالیہ، اتنا سب کچھ ہو گیا، تم واقعی بہت بہادر ہو۔ آئی ایم سوری، میں نے اشل بھائی کو اتنا برا بھلا سمجھا، اس نے دل سے معافی مانگی تھی، کیونکہ ہم ابھی تک تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے تھے، آئینہ نے کہا تھا۔ ویسے غالیہ مجھے سن کر برا لگا، تم اشل بھائی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بھاگی اور مجھے تم نے ایک بار بھی یاد نہیں کیا، ناٹ فیئر۔ وہ مصنوعی خفا ہوئی تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ، آئینہ نے کہا تھا۔ اسی لیے کہ محبت جان سولی پر اٹکا دیتی ہے، میں نے اشل سے بہت محبت کی ہے، اتنی کہ شاید میں نے اس کی محبت میں خود کی بھی نفی کی ہے۔ اس لمحے بس ایک سوچ تھی کہ میں رہوں یا نہ رہوں، مگر میری کوشش رائگاں نہیں جانی چاہیے،
اور اللہ نے اتنی ہمت دی کہ میں نے اپنی محبت کو بچا لیا، اللہ میری زندگی بھی انہیں لگا دے، اس نے دل سے دعا کی تھی اور دروازے کے ہینڈل پر رکھا اشل سفیر کا ہاتھ اس کی باتوں سے، اس کی دعا سے، اس کے اقرار سے وہیں ٹھہرا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے اربد نے بھی اس کا اقرار سن کر اشل کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور پھر اربد سے مل کر احسن سے غالیہ کا پوچھ کر وہ دونوں اب اوپر ہی آ گئے تھے۔ اربد کو مفادہ کو لینا تھا اور غالیہ کا حال پوچھنا تھا۔ اللہ تم دونوں کو ایسے ہی باحفاظت اور سلامت رکھے اور تم دونوں کی محبت کو قائم رکھے، مفادہ نے دعا دی تھی، جبکہ آئینہ لفظ محبت پر آ کر رک گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے احسن کا چہرہ لہرایا تھا۔ کیا وہ بھی احسن سے محبت کر پائے گی یا احسن اس سے محبت کر پائے گا؟ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کو بھول پائے گا؟ کتنے سوال تھے اس کے ذہن میں۔ شاید یہ رشتہ سمجھوتے کا ہوگا جسے انہیں اور مجھے نبھانا ہوگا، کیونکہ انہیں مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ہانیہ سے محبت کرتے تھے۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ دونوں اندر آئے تھے۔ اربد نے آگے بڑھ کر باری باری آئینہ اور غالے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر دونوں سے طبیعت کا پوچھا تھا۔ اشل نے بھی مفادہ اور آئینہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ان سے احوال پوچھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب کی بار اس نے غالے کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ جی، اس نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، دیکھ لیتی تو پھر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کے شور کو سنبھال نہیں پاتی۔ اربد نے آئینہ کے قریب بیٹھتے واسع انکل کا افسوس کیا تھا، پھر مفادہ کی طرف دیکھا تھا۔ گاہے بگاہے وہ غالیہ سے بھی پوچھتا رہا تھا، اشل تم نے اسکیچ آرٹسٹ کو بلوایا؟ اس نے اشل سے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تو رات ہو گئی تھی، بٹ وہ صبح آ جائے گا، 10 بجے تک اس نے بتایا تھا۔ گڈ، چلو پھر ہم نکلتے ہیں، کل لگاتے ہیں چکر، اس نے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ بیٹھے اربد بھائی، ڈنر ریڈی ہے؟ ہو رہا ہے، کھا کر جائیے گا، آئینہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، بس اب نکلتے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں تو ریسٹ کرنا ہے۔ چلے مفادہ، اس نے مفادہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، میں غالیہ کے پاس رکوں گی، اس نے غالیہ کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ مگر ابھی غالیہ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، ہم کل آ جائیں گے، اس نے مفادہ کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اسے غصہ آیا تھا اس پر جب وہ اسے کہہ کر لایا تھا کہ رکنا نہیں، پھر وہ کیوں ایسے کر رہی تھی۔ رکنے دینا بھائی، اس کا دل چاہ رہا ہوگا اور میرا بھی کہ وہ رک جائے میرے پاس، غالیہ نے کہا تھا۔ اب کی بار اشل نے غالیہ کی طرف دیکھا تھا، مگر اربد کہتے کہتے چپ ہوا تھا اور اشل کو اربد کی شکل دیکھ کر بات سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ ارے وہ کہہ رہی ہے تو تم اسے کل آ کر لے جانا، ابھی تو تم جاؤ گھر جا کر ریسٹ کرو، اشل نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے کہا تھا اور وہ چپ چاپ مفادہ کی طرف دیکھتے سب کو خدا حافظ کہتے چلے گیا تھا۔ مفادہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں ہنی کو دیکھ لوں، اشل کہتا چلے گیا تھا۔ آئینہ کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، میں اور غالیہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، اچھے دوستوں اور بہنوں کی طرح، مفادہ نے آئینہ کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ شکریہ، اس نے ہنستے ہوئے مفادہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور غالیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ، جبکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ مجھے آج اس کی ضرورت ہے، کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے بیڈ پر گرتے کہا تھا، پھر سر اٹھاتے ایک بار کمرے میں دیکھا تھا۔ بیڈ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں تھیں، ہلکی مدھم موم بتیاں جگہ جگہ روشن تھی، ڈریسنگ پر گجرے پڑے تھے، پورے کمرے میں اس کی فیوریٹ خوشبو تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پتیاں نیچے پھینکی تھی۔ مفادہ اس کے ارمانوں پر، اس کی کوششوں پر اور اس کی تیاری پر پانی پھینک گئی تھی۔ آئی نیڈ یو مفی، اس نے تکیے کو ہک کرتے آنکھیں بند کرتے اسے پکارا تھا۔